जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी थोड़ी सी ज़बान के, कहते हैं ना कि आपकी लड़खड़ाना या तोतलापन और सही से बातचीत नहीं कर पाना, सुनने के हवाले से भी। तो हम बात करेंगे, आज हमारे साथ मौजूद हैं अनम, जो इस वक्त बताएंगे हमें स्पीच थेरेपी के हवाले से और जो भी ऑडिटरी प्रॉब्लम होगा उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं असल में पूरा नाम इसलिए लिया, पूरा नाम मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। क्या है आपका पूरा नाम? अनम माधानी। माधानी। मैंने कहा मैं गलत नाम ना लूं, इसलिए हमने इतनी बातें कर ली ब्रेक में, लेकिन मैंने सर नेम नहीं पूछा। मैंने कहा मैं पढ़ लूंगी आराम से। भागा, मैंने कहा ये तो कुछ मुश्किल नाम है। अच्छा, ये सर नेम आपका, ये फैमिली नेम है? हाँ बिल्कुल फैमिली नेम। माशाल्लाह माशाल्लाह से। माधानी। माधानी। माधानी, ठीक है। सही नाम लेना चाहिए ना, गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा अनम, ये बताइएगा कि एक तो ये जो तोतलापन होता है या आपके स्पीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम, हकलापन, जो हकलाना जिसे कहते हैं, या फिर आपके ज़बान में जो है एकदम से आपका फ्लो नहीं रहता, तो ये प्रॉब्लम क्या बचपन से होती है या ये बड़े होकर भी हो सकती है? ठीक है, सो यहाँ पे हमने दो बातें की, एक हमने कहा तोतलापन और एक हमने कहा हकलाना। अलग अलग है दोनों क्या? बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ। सो तोतलापन होता है जब आप वर्ड्स को या साउंड्स को सही तरह से प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे इसका मैं एग्जांपल दे दूँ, बच्चे बोलते हैं कि ताबी फॉर चाबी फॉर एग्जांपल, सो दिस इज़ तोतलापन। वेयरएज जो हकलाना आपने बोला, उसको कुछ लोग लुकनत के नाम से भी जानते हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टटरिंग। सो उसमें होता है कि आप रुक रुक कर, ठहर ठहर कर, ब्लॉक्स आते हैं, इस तरह से बात की जाती है, रवानगी में उसमें प्रॉब्लम आती है। ये कब से होता है? सो देखिए, वैसे तो दोनों चीज़ें कब से होती हैं? ओके ठीक है। सो मैं पहले फिर हकलाने पे बात कर लेती हूँ, स्टटरिंग पर। सो स्टटरिंग के अंदर इट्स लाइक 5 years तक नॉर्मली हर बच्चा गोज थ्रू अ फेज जिसमें वो बच्चा हकलाता है। सो वो इतना वो वर्ड्स को शायद याद कर रहा होता है। एग्जैक्टली है ना, वो बच्चा क्या करता है कि बिल्कुल बच्चा अपने बड़ों की स्पीड को मैच करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके अंदर वो कभी कभार हकला लेता है, ठीक है। सो दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, उसमें हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती है। बट हाँ, अगर कोई बच्चे की फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि खानदान में है हकलाना, बहुत लोग हकला रहे हैं खानदान में, बाप है या माँ है, तो देन देयर इज अ कंसर्न कि हम शुरू से देखते हैं, शुरू कर देते हैं कि बच्चा जो कर रहा है, हकला रहा है, वो नॉर्मल हकलाना है या वो इट्स अ डिसऑर्डर वाला। देयर इज अ डिफरेंस। अगर बच्चा 6 माह तक लगातार स्टटर कर रहा है, अदरवाइज क्या होता है, पेरेंट्स बोलते हैं कि कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा, आज ठीक है, 2 दिन बाद वापस से जो है उसने हकलाना शुरू कर दिया है, सो दिस इज नॉर्मल। लेकिन अगर 6 months तक रेगुलरली हो रहा है और हर बार आहिस्ते आहिस्ते सिवियरिटी बढ़ती चली जा रही है, देन देयर इज अ नीड फॉर अटेंशन। सो ये हमारी बात हकलाने के ऊपर हो गई। जहाँ पे बात तोतलाने की करते हैं, तो अगेन वही वाली बात है, बच्चों का स्ट्रक्चर छोटा है, अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं बोलना, तो बच्चे तोतलाते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। लेकिन हर साउंड का एक एज है, एज ऑफ मास्टरी है। जैसे कि हम बोलते हैं कि काफ और गाफ वाले जो वर्ड्स हैं वो 4 years तक मास्टरी हो जानी चाहिए। लेकिन अगर बच्चा कार को तार बोल रहा है एंड द चाइल्ड इज 4 years ऑफ एज, तो देयर इज अ नीड फॉर अटेंशन। जो है वो है मसला थोड़ा। बिल्कुल, देयर आर बहुत सारे साउंड्स हैं जो कि हर एक एज लेवल पर आने चाहिए। क्यों तोतलापन क्यों हो जाता है? अच्छा, लेकिन तोतलेपन की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अगर बच्चों को हैं तो उसकी वजह से तोतलापन आ सकता है। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, यानी कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, जिसको कटा तालू और होंठ बोलते हैं, तो उसमें भी बच्चों के, क्योंकि स्ट्रक्चरल मसला है तो इसलिए बोलने में भी गलत साउंड्स निकल रहे हैं। तीसरी चीज़ होती है मिस लर्निंग बिहेवियर, जो कि मोस्टली हमको दिखता है। उसमें ये होता है कि जब हमारे पास छोटे बच्चे बात कर रहे होते हैं और वो तोतला के बात कर रहे हैं, माँ बाप को बड़ा अच्छा लग रहा है बेटा, और बिल्कुल वो उन्हीं को ही कॉपी करते हैं, तो बच्चों को फील होता है अच्छा मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे वाला भी बंदा ऐसे ही बात कर रहा है, लो ऐसा ही है। हाँ, तो वो सोच रहे हो कि ऐसे ही बोलना है, शायद ऐसा ही है। तो जब तक आप एज ए पेरेंट या आप ऐसे बड़े सही से नहीं बोलेंगे, बच्चे वो चीज़ सुनेंगे नहीं और बच्चे बोलेंगे नहीं। मतलब नो मैटर व्हाट, प्यार से भी बच्चे से आपने इस तरह से बात नहीं करनी है, वरना वो वही चीज़ को फॉलो करो। तो बताया, बच्चा तो स्पंज की तरह, तो ये कहते हैं छोटे होते ही आप उसे जो सामने आप उसे कह रहे हैं, जिस तरह बदतमीजी आप उसे कर रहे हैं, वो वही चीज़ फॉलो करेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये तो होगी बात बचपने की। अगर जिस तरह बड़ा है कोई और उसके साथ प्रॉब्लम स्पेशली हकलाने की आ जाती है, तो क्या, और या तुतलाने की भी, दोनों में स्पीच थेरेपीज होती हैं क्या? बिल्कुल, इन दोनों में ही स्पीच थेरेपी होगी, बच्चों की भी बड़ों की भी।
اور اسپیچ تھراپی میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا ارلی آپ آ جائیں فار دا اسپیچ تھراپی سیشنز تو اتنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اٹس کائنڈ آف سم تھنگ، میں آپ کو بولوں جیسے ہم اسموکنگ پہ کہتے ہیں کہ اسموکنگ کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. لائک وائز اگر آپ توتلاپن کے ساتھ ہیں یا آپ کے اندر ہکلاہٹ ہے تو جتنا لمبا وہ پیریڈ ہوگا اتنی عادت ہو جائے گی ویسے بات کرنے کا، اور اس عادت کو توڑنا اور مشکل ہو جائے گا. تو اسی لیے بیٹر ہے کہ جتنا ارلی ہو سکے اسپیچ تھراپسٹ کے پاس آئیں، جانا ضروری ہوتا ہے. اچھا وٹ اباؤٹ اولڈ ایج؟ اولڈ ایج میں آ کر انسان کی ویسی زبان جو ہے تھوڑی سی وہ بہت زیادہ فلوئنٹلی نہیں بول سکتا، اور فلوئنٹلی بولنا چاہتے ہیں تو ان کی زبان سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اور یہ اولڈ ایج میں جا کے کیوں انسان اتنا زیادہ جو ہے وہ زبان سے لڑکھڑانے لگ جاتا ہے، یا وہ صحیح سے بول نہیں سکتا، کلیئرٹی سے نہیں بول سکتا ہے؟ کیا کہ وہ مسلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ویک ہوتے ہیں، اور کیا وہ مسلز جو ہیں وہ دوبارہ سے ڈیولپ ہو سکتے ہیں، مطلب ڈیولپمنٹ کچھ کو طاقت دے سکتے ہیں ان کو؟ کیا اسپیچ تھراپی کے ذریعے کچھ فرق پڑ سکتا ہے ان میں؟ دیکھیں اگر ہم اولڈ ایج کی بات کر رہے ہیں اور ہم اسپیچ کلیئرٹی کی بات کر رہے ہیں تو آبویسلی ہمیں پتہ ہے کہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں آپ کے مسل ویکنیس اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، سو اس کی وجہ سے اسپیچ کلیئرٹی میں بالکل فرق آ سکتا ہے. لیکن یہ ہر بار نہیں ہوتا، یہ بہت کم ہوتا ہے اس طرح سے. اور اگر ہو بھی رہا ہے تو یس اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں اسپیچ تھراپی کے ساتھ. کمپلیٹلی ٹریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آبویسلی اولڈ ایج ہے، مسل ویک ہے، ہم مسل کو تو اسٹرانگ نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ہم مزید اور بگڑنے سے اس کو روک سکتے ہیں، تو اس کو مینیج کر سکتے ہیں. کچھ اس کے لیے کیا ہوتی ہیں، کچھ اسپیچ تھراپیز ہوتی ہیں، کیسے کرتے ہیں اس کی ایک پراپر سرٹیفکیشن یا سرٹیفائڈ اسپیچ تھراپسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں LSVT کے نام سے وہ اسپیچ تھراپسٹ ہوتے ہیں جو کہ پراپرلی سرٹیفائڈ اور ٹرینڈ ہوتے ہیں اس کے اندر، جو کہ ان کی آواز پہ اور ان کی کلیئرٹی پہ دونوں پہ کام کرتے ہیں. اچھا چلیں جانیں گے ذرا کس طرح سے ہوتا ہے، اور بہت ضروری ہے، اور کچھ ہم ٹپس بھی لیں گے کہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے اپنی آواز کو اور اپنی زبان کو آپ کیسے بہتر بنا سکتے. سو یو آل اسٹے ود اس. جی ناظرین، بات ہو رہی ہے آج جن کے اندر سننے کی سماعت بھی نہیں ہوتی ہے، اسپیشلی بچوں میں جو جو پیدا ہونے کے بعد بچوں کا ایک تو پتہ کیسے چلا ہے کہ سن پاتے ہیں نہیں سن پاتے ہیں. ظاہر پہ جب سن نہیں سکیں گے تو بولنے بھی ان میں پرابلم ہوگا. تو ہمارے ساتھ آج انم مدھانی موجود ہیں جو بتا رہی ہیں اس حوالے سے، اور آپ پریکٹس کرتی ہیں انڈس ہاسپٹل میں. یہ بتائیے گا کہ وہ بچے جو پیدائشی طور سے جن کے اندر سننے کی سماعت نہیں ہوتی ہے، ان کا پتہ کیسے چلتا ہے، اور ان کے لیے کوئی علاج بھی ہے؟ پیدائش کے وقت بالکل ایک ٹیسٹ کہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں آٹو اکوسٹک امیشن. یہ اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے جب بچہ رسپونڈ نہیں کرتا اس کے بعد ہی یہ پتہ چلتا ہوگا؟ نہیں، یہ تو بالکل نومولود بچے کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، نیو بارن بیبی کے ساتھ بتا دیتے ہیں مطلب یہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے. یہ فوری طور سے ہر ہاسپٹل میں ٹیسٹ ہوتا ہے یا کہیں کہیں ہوتا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہیں کہیں ہوتا ہے، جبکہ ہونا ہر ہاسپٹل میں چاہیے اس کو. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ایک پروب سا کان میں انٹر کرتے ہیں اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ یس اور نو بچے کا ہیئرنگ ٹھیک آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو سننے کا تھوڑا بہت ہمیں تھوڑا سا اندیشہ ہو جاتا ہے. اگر وہاں پہ ہمارا یہ ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس ٹیسٹ میں آتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں آیا ہے، رسپونڈ بچے نے نہیں کیا ہے، تو پھر 6 منتھس کے اوپر یا 3 منتھس کے اوپر ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ہم اس کو ڈیٹیل ٹیسٹ کہتے ہیں، اس کو بیرا ٹیسٹ بولتے ہیں. تو بیرا ٹیسٹ کے اندر آ جاتا ہے کہ کیا بچہ کتنا سن رہا ہے اور کتنا نہیں سن رہا، کتنا لاس ہے، سیویئر ہے یعنی شدید ہے، درمیانی لاس ہے یا کم لاس ہے. اس کے لحاظ سے پھر بچے کو ہیئرنگ ایڈس لگتے ہیں، اور پھر بچے کو اگر بالکل ہیئرنگ ایڈ سے بھی کوئی فرق نہیں آ رہا اور بہت شدید لاس ہے تو پھر کاکلیئر امپلانٹ سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے. پر یہ شروعات میں ہی ہو جاتا ہے. ایک پروٹوکول ہے جو کہ ہر پورے دنیا میں چلتا ہے 136 کے نام سے، کہ 1 مہینے کے اندر اندر بچے کے پیدا ہونے کے بعد آپ اسکریننگ کر لو، 3 مہینے کے اندر اندر اس کا ڈیٹیلڈ ٹیسٹنگ کر لو، اور پھر 6 مہینے کے اندر اندر اس کو جو ہے آپ کوئی نہ کوئی ایمپلیفیکیشن ڈیوائس یا اس کا انٹرونشن شروع کر دو. اوکے، تو یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے آفٹر آپریشن کا جو ہے صحیح ہو جاتا ہے. اچھا، اگر بچہ ذرا سا بھی بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے، اور پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس کو یہ پرابلم ہے سننے کی؟ اور دوسری بات یہ، کیا بچہ بڑا جب ہوتا ہے تھوڑا سا 1-2 سال کا، تو کیا بعد میں بھی پرابلم آ سکتا ہے؟ کیا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی آواز سنتے ہیں تو ہی بولتے ہیں، تو بچے بھی جب آوازیں نکالنا شروع کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے بچہ خالی آ او ای والی آوازیں نکالتا ہے، پھر وہ ب ب ب ب پر آتا ہے، پھر بہت سارے ساؤنڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں.
تو 6 مہینے تک جو بچہ نہیں سن رہا ہوتا وہ 6 مہینے کے بعد سے اپنی آوازیں بند کر دیتا ہے نکالنا. تو سب سے پہلا سائن تو یہ ہوتا ہے کہ بچے نے بولتے بولتے یا آواز نکالتے نکالتے اب بالکل بچہ کیوں خاموش ہو گیا ہے. ایک تو یہ سائن ہو گیا. آوازوں پہ بچہ اپنے نام پر رسپانس نہیں دے رہا ہو, ایک ہی ہو گیا ہمارے ساتھ. اب اگر بچہ بڑا ہو گیا, 1 سال 2 سال کا ہو گیا, ابھی بھی کسی نے نہیں نوٹ کیا کہ بچہ سن نہیں رہا یا بچے کو آواز نہیں آ رہی, تو وہ بولتے نہیں ہے. اسپیچ ڈیلے فار شور آ جاتا ہے ان کے ساتھ. اسپیچ ڈیلے ہے تو پھر ہم سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ ہیئرنگ امپیئرمنٹ تو نہیں ہے, کیا بچے کو سنائی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. اور پھر وہی جو میں نے آپ کو بتایا ٹیسٹ, بیرا ٹیسٹ, وہ بیرا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس میں آئیڈیا ہوتا ہے کہ بچہ کتنا نہیں سن رہا یا سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا. اس میں صحیح پھر پتہ چل جاتا ہے. بالکل ایسا. اچھا, یہ ایک تو یہ بھی پرابلم آتی ہے نا بچوں کے لیے کہ کیا کوئی ایسی کیا خوراک کی وجہ سے بھی کوئی ان کو پرابلم ہو سکتا ہے سننے کا یا بولنے کا؟ نہیں نہیں نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں, مال نیوٹریشن وغیرہ کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے. ہائی رسک ہوتے ہیں وہ بچے جو کہ انکیوبیٹر میں رہے ہوں, جب پیدا ہونے کے بعد لمبے ٹائم تک انکیوبیٹر میں رہے ہوں. اس کے علاوہ اگر بہت ہی لو برتھ ویٹ ہو یا پھر فیملی ہسٹری آف ہیئرنگ لاس ہو تو اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں. کیا یہ جو جہاز کا ٹریول کر رہے ہو تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتا ہے؟ جہاز کے ٹریول کرنے سے جو آپ کا کان کا جو درمیانی حصہ ہے نا, اس میں مسئلہ آتا ہے اکثر. تو پریشر اپ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے, تو جو بہت فریکوینٹ ٹریولرز ہوتے ہیں ان کو تھوڑی ڈیفیکلٹی آتی ہے اس کے اندر. بالکل اس کے لیے احتیاط ہو سکتی ہے کسی طریقے سے؟ کچھ ایک تو مینیورز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ناک بند کر کے آپ پھونک ماریں تو آپ کو اچانک سے پاپ جیسی آواز فیل ہوگی اپنے کان میں, تو وہ بیسیکلی آپ کا جو کان کا پردہ ہوتا ہے اس کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہی بولا جاتا ہے کہ آپ جتنا ہو سکے کم ایئر فونس یعنی ہیڈ فونس کا استعمال کریں تاکہ ہیئرنگ لاس کم سے کم ہو. اس کے علاوہ کا بڑا زیادہ سنا. ہاں بالکل, اس کی وجہ سے بڑے پرابلم, ریڈیشنز وغیرہ اوبیسلی ہمیں ہر چیز جو بھی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں وہ ایڈورسلی افیکٹ کرتی ہے. تو ان چیزوں کا کم سے کم استعمال کریں. لاؤڈ آوازیں ہم جتنا کم سے کم سن سکتے اتنا کم سے کم سنیں. بہت شور والی جگہوں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کی بھی ہیئرنگ لاسز زیادہ ہو جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں نوائز انڈیوسڈ ہیئرنگ. تو یہ جو ٹریفک کی آواز ہوتی ہے نا, جو ہارن کی کوئی بچا دے, تو پھر بہت لگتی ہے, ایسے مطلب تیر کی طرح لگتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کسی کو تیر مار دو یا کسی کو ہارن بجا دو نا, یہ ایک ہی جیسی آوازیں ہوتی ہیں. ایکچولی ہر کان الگ طریقے سے رسپانس دیتا ہے, ہر کان کی الگ سینسٹیوٹی ہوتی ہے. تو میں تو خیر بہت زیادہ سینسٹیو اس حوالے سے, میں تو کہتی ہوں میرے سامنے ہارن کوئی نہ بجائے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا شعبہ تشریف لانے کے لیے. بس ایک لاسٹ سوال ضرور آپ سے کروں گی کہ کان صحیح رہے, پرابلم نہ ہو پیدائش کے وقت بھی, کیا ماں جو خوراک کھاتی ہے کیا اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے بچے کے کان اور اسپیچ کے حوالے سے؟ نہیں, اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. یہ پیدائشی ہوگا یا یہ انہیریٹڈ ہوگا یا پھر یہ آگے جا کے بھی ہو سکتا ہے, جس میں ہم کہتے ہیں گردن توڑ بخار ہو جاتا ہے جب بچے کو, یا ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد بھی دیر آر چانسز کہ ہیئرنگ لاس ہو. تو جب بھی گردن توڑ بخار ہو, ٹائیفائڈ ہو, میزلز ہوں, ممس ہوں, اس کے بعد ضرور بچے کا کان چیک کروا لیں, سماعت چیک کروا لیں, تاکہ اگر ہیئرنگ لاس کی طرف بچہ جا بھی رہے تو اس کو فوراً طور سے ہم اس کو کیچ کر کے اس کی انٹرونشن شروع کر سکیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد پھر ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہے گا.